बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। केपीके में जेयूआई बल्दियाती इदारों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर ऊपर आई। 4 बड़े शहरों में 3 शहरों पेशावर, कोहाट और बन्नू की मेयरशिप इनके पास चली गई। मर्दान की मेयरशिप एएनपी को मिल गई। 18 तहसील चेयरमैनशिप जेयूआई, 6 एएनपी और 9 आजाद के हिस्से आ गई। जबकि 60 तहसीलों में से सिर्फ 14 में पीटीआई कामयाब हुई। क्या ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं? इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये कि हेलमेट पहन के जाएं। पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, इमरान खान को ये चाहिए अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल खराब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। हाजिर जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली है। एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं, इनकी उम्मीद खत्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। सो इसलिए ये इसी तनख्वाह में काम करेंगे। हुकूमत को चाहिए था ये उन गलतियों का संजीदगी से जायजा लेती जिनकी वजह से ये अपने बुनियादी सूबे से भी फारग हो गए, लेकिन हुकूमत ने आज मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के खिलाफ महाज खोल लिया। आप अंदाजा लगा लें कि अगर जेयूआई जैसी जमात जो है पीटीआई की रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब यह है पाकिस्तान के अवाम को और पीटीआई के लोगों को ज्यादा सीरियसली ये सोचना है। एक ऐसी सियासी जमात जो है वहां पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर खत्म होना चाहिए था। मैं तो जाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात। टीएलपी का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। सो पीटीआई और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो एक हमागिरियत देती है मुल्क को। क्या मौलाना की जमात वाकई शिद्दत पसंद है? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे हुकूमत केपीके में हारी क्यों और मौलाना की जमात जीती क्यों। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये कि आप हार गए, ठीक है, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे महंगाई हो सकती है, इमरान खान साहब का ये कहना है कि हम उम्मीदवार अच्छे सेलेक्ट नहीं कर सके, आपका ये कहना है कि पार्टी डिवाइड से शायद उस वजह से ऐसा हो गया। तो अब सवाल ये है कि आप तो हार गए लेकिन मौलाना जीत गए। मौलाना जीते कैसे? क्या आपके पास कोई इसकी फिगर्स है, कोई आपने एनालिसिस किया? नहीं, अभी तो खैर हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है और उसमें हम जो तमाम हमारी खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है वो बैठेगी और उससे समझेंगे कि कैसे ये वहां पे मौलाना क्यों जीते। लेकिन एक जो मेरा पर्सनल मेरा ख्याल है वो यही है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन थी वो जेयूआई ज्यादा कर रही थी और इस वक्त एएनपी और पीपल्स पार्टी में वाज़ेह तौर के ऊपर अपोजिशन नहीं थी उनकी, तो शायद इस वजह से एक ऑल्टरनेटिव लोग देखते हैं तो उन्होंने उसको देखा हो। और दूसरा एक मेरे ख्याल में जो शायद टीवी पे बहस शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन उसका एक दूसरा जो एंगल है कि एक जिस तरीके से मजहबी तौर के ऊपर एक डिवाइड हो रही है, उस बहस में मैं जगह पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन बहरहाल जो भी है वो, मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट है, उन्हें इस तरह से जीतना जो है वो अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक इस तरह की जो एक्सट्रीम ओपिनियंस वाली पार्टीज हैं उनका जीतना पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। अच्छा, आपके लिए सरप्राइज था मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी का इस तरह अचानक सामने आ जाना और अक्सरियत हासिल कर लेना, 4 बड़े शहरों में मेयरशिप ले लेना, इसके अलावा 18 या 20 सीटें ले लेनी तहसील लेवल पे, तो आप ये समझते हैं कि ये वाकई आपके लिए सरप्राइज था? ये मैं इस लिहाज से आपको कह सकता हूँ कि कल जब ये रिजल्ट्स आ रहे थे तो मुझे मुराद सईद
ان کا فون آیا اور مراد نے کہا کہ یہ جو پشاور میں ہو رہا ہے، پشاور میں تو جے یو آئی اس طرح سے نہیں تھی، اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مقابلہ پیپلز پارٹی اے این پی کے کینڈیڈیٹ سے ہوگا، تو وہاں پہ بھی جے یو آئی آگے کیسی. تو اس لحاظ سے تو یقیناً میں اس میں میرا خیال ہے سرپرائز ہے، اور کے پی کے جو اپنے بھی لوگ ہیں وہ بھی سرپرائز ہیں، خود جے یو آئی بھی سرپرائز ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ کیسے یہاں پہ جیت گئے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ نہیں کہ تین جو نیشنل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون وہ صرف 3 سیٹس نکال سکی، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پرانی پارٹی 1 سیٹ نکال سکی، پاکستان تحریک انصاف جو اس پورے پاکستان کے اندر ہے اور ایک لبرل اور پروگریسو پارٹی ہے وہ صرف 14 سیٹیں نکال سکی، اور اس کی جگہ پہ ایک مذہبی سیاسی جماعت جو بڑی تیزی سے سامنے آئی. اور اگر وہ خیبر پختونخوا کے دوسرے اضلاع میں بھی اسی طرح اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو پھر ہمیں کیا سوچنا پڑے گا کہ عوام اب تمام جو بڑی پارٹیز تھی، پولیٹیکل پارٹیز تھی، جمہوری پارٹیز تھی، ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور مذہبی جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، پی ٹی آئی کو خیر آپ پیپلز پارٹی اور نون سے تو کمپیریزن کرنا میرا خیال ہے ذاتی پہ مبنی بات ہوگی. پی ٹی آئی کا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، اور اگر آپ ان کی یونین کونسلز کے جب ریزلٹس آپ اٹھا کے دیکھیں گے، ولیج کونسلز کے جب، تو آپ کو احساس ہوگا کہ پی ٹی آئی ایکچولی جے یو آئی سے اب بھی جو ہے تمام جماعتوں سے وہ آگے ہے، اور تمام جماعتوں کو کلیکٹ بھی کر لیں تو پی ٹی آئی ان سے آگے ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو نیچے جانا ہے اور ایک علاقائی پارٹی بن جانا ہے، وہ میرا ذاتی طور کے اوپر میں ہمیشہ ہی مجھے یہ کنسرن ہے کہ پاکستان میں، اسی لیے میں نے آج یہ بات بھی کی ہے، اور یہ میں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، میں نے اس لیے ہی کیا ہے کہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک واحد، ایک وقت میں بے نظیر بھٹو شہید جو تھی ان کو کہا کہتے تھے ہم چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، لیکن اب یہ صرف پاکستان کو ایک لڑی میں اگر پرویا ہوا ہے تو وہ عمران خان نے پرویا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی ایک واحد وفاقی جماعت رہ گئی ہے. باقی سارے سیاسی بونے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کافی لوگوں کو آج برا بھی لگ رہی ہے میری بات، لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عمران خان کے سپورٹر ہوں. دس از اے فیکٹ کہ گوادر سے لے کے خیبر تک اور لاہور سے لے کے کراچی تک ایک ہی شخص ہے جس کا ووٹ ہے، اور ایک ہی جماعت ہے جو کہ چاروں صوبوں میں اپنے لوگ کھڑے کر سکتی ہے، اور تو کوئی جماعت کا ایک عدی نہیں رہا. ٹھیک، اب اس میں سر سوال یہ ہے کہ جے یو آئی اب ایک بڑی حقیقت بن کے ثابت ہوئی ہے، وہ کے پی میں اور پشاور کے اندر، پھر مردان کے اندر، پھر کوہاٹ کے اندر. تو اب یہ فرمائیے گا کہ آپ یعنی وفاقی گورنمنٹ یا صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تعاون کرے گی جے یو آئی کے میئرز کے ساتھ اور ان کے ناظموں کے ساتھ یا نہیں؟ جی 100% تعاون کریں گے. یہ قانونی جو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں، اور میں عمران خان کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. کوئی پی ٹی آئی میں بھی حامی نہیں تھا کہ اس طرح کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا جائے جو اس کے اندر امپاورڈ ہو. یہ صرف عمران خان اپنی ایک سوچ کی بنا کے اوپر یہ نظام لے کے آئے ہیں، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. ورنہ آپ دیکھیے نا سندھ میں کیسے ہیں، آپ ایک پپٹ چیف منسٹر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ رول کرتے ہیں، سارے فنڈز بھی اس کے پاس، سارے اختیار بھی اس کے پاس. یہ تو عمران خان نے یہ ڈی سینٹرلائزیشن کی ہے، ساری تحصیلوں میں ڈائریکٹ الیکشن ہو رہے ہیں. تعاون گورنمنٹ کی طرف سے، صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے پورا ہوگا جے یو آئی اور ان کے میئرز کے لیے؟ جی بالکل پورا ہوگا، کوئی ایشو نہیں. بالکل، فنڈ چاہیے فنڈز دیں گے، سپورٹ چاہیے سپورٹ دیں گے آپ. یہ ایکچولی نا لا میں انکارپوریٹڈ ہے کہ کتنے فنڈز ملیں گے، کتنے ولیج کونسل کو فنڈ ملیں گے، کیا سپورٹ صوبائی حکومت دے گی. یہ تمام بڑی تفصیل سے لا میں جو ہے وہ لیڈ ڈاؤن ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مقامی لوگ ہیں. اب یہ جو تحصیل ناظمین الیکٹ ہوئے ہیں، یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے، معاملات ہیں، اس کی یہ انچارج ہے، اور اب اگلا ان کے پاس 1.5 سال ہے، دیکھتے ہیں کتنا ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ان 17 اضلاع کے رزلٹس کے بعد ایک تاثر ابھر رہا ہے پارٹی کے اندر، اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے اور چیف منسٹر پنجاب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹی ایل پی کے ساتھ ایک اتحاد کر دینا چاہیے. تو ایسا کوئی امکان موجود ہے کہ آپ ٹی ایل پی کو ساتھ لے کے پنجاب کے اندر الیکشن کروا دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی، جس طرح سے نون لیگ کے اندر یا تاکہ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے ایک پولیٹیکل اپورچونزم کی ایک سوچ ہے
اور یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ شاید ہم ان کو ساتھ ملا لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں کوئی پارٹی میں اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہے, نہ ہی اندر کوئی ایسی بات ہے, نہ ہی وزیر اعظم اس کے اوپر جو ہے کوئی سوچ رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل اپرچونزم کی سوچ ہے, اور میرے خیال میں اس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کا پاکستان کو, ہماری فیڈریشن کو, ہمارے معاشرے کو بہت شدید نقصان ہوگا, اور ہمیں اس سوچ کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. ٹھیک ہو سر, یہ آپ کا ہارنا خیبر پختونخوا میں یہ 3 بڑی ریزنز ہو سکتی ہے. ایک مہنگائی جو آپ کے وزراء خود تسلیم کر رہے ہیں اس کو, دوسرا ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہے, تیسرا ایک گورننس کا فیلئر ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا. تو آپ کس کو بڑی ریزن سمجھتے ہیں؟ آپ ٹکٹوں کی غلط تقسیم کو سمجھتے ہیں, آپ گورننس کے فیلئر کو سمجھتے ہیں, آپ مہنگائی کو سمجھتے ہیں؟ تو صاحب ایک بڑے طویل عرصے سے آپ تجزیہ کرتے ہیں, میں اور آپ, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ٹی وی پہ تو چلے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم جب ٹی وی کے علاوہ بھی ملتے ہیں ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں اپنا سیاسی کہ کیا ہو گیا. بٹ آپ میرے سے اتفاق کریں گے کبھی بھی کوئی مہنگائی کی وجہ سے نہیں الیکشن ہارتا, نہ ہی کوئی اس وجہ سے الیکشن ہارتا ہے کہ کسی کی گورننس. آپ الیکشن ایک ہی صورت میں ہارتے ہیں, آپ کی پالیٹکس خراب ہے. اگر آپ کی سیاست خراب ہے تو آپ الیکشن ہارتے ہیں, ورنہ آپ الیکشن نہیں ہارتے. میری نظر میں سیدھی ہماری جو سیاست ہے اس میں سکم ہے, اور وہ سکم ہمیں سیاست میں فل کرنا ہے. اور اس کا دیکھیے آپ کو ان کو مل کے نہیں ہوتی ہے, گرو ہوتے ہیں, ان کو آپ نے ان کو ایسا دینا ہوتا ہے, نہیں کر سکیں گے تو لیڈرشپ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے اندر فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے. لیکن یہ فیصلے صحیح ہوئے نا. وہ صبح وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے, اور میری خیال میں ان کا جو تجزیہ ہے حالات کا وہ بالکل درست ہے. کیونکہ میں نہیں مانتا کہ مہنگائی کے اوپر آپ الیکشن ہارتے ہیں, یہ اپنی پالیٹکس کے اوپر آپ الیکشن ہارتے ہیں. اور وہاں پہ صوبائی قیادت کو تبدیل کرنا چاہیے پھر آپ کو. یہ تو ہے پرائم منسٹر صاحب نے, ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ کیا تجزیہ آتا ہے, کس کے کیا قصور ہے, کیا معاملات ہیں. لیکن یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں کیا اپنے ریموول وغیرہ نہیں ہوتی, سیٹلمنٹ ہی کر کے چلنا ہوتا ہے, چیزوں کو بہتر کر کے آگے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو صاحب بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہاں پہ چھوٹی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم پینل کے ساتھ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قادر مندوخیل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اور طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. طلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہار گئی اور بڑی بری طرح ہاری, اور JUI وہ جیت گئی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو سب سے زیادہ لمحہ فکری ہے وہ آپ کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. آپ کے صرف وہاں سے 3 سیٹیں نکلی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف 1 سیٹ نکلی ہے. تو صرف PTI نہیں آ رہی, آپ لوگ بھی ہار گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی جگہ تو چوئی صاحب ہم نے اپوزیشن کی دیگر جماعتیں اور خصوصاً JUIF کو سپورٹ کیا ہے, اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر بہت ساری جگہوں پر ہمارے امیدوار سیکنڈ ہیں یا ہمارے امیدوار تھے, اور مگر ہم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس بات کو ہماری جماعت انالائز کر رہی ہے, اور کہ بھی اس میں کون سی کہاں کمائیاں تھی. ایکچولی ہم فوکس جو ہے وہ جنرل الیکشن کو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہی ایک ایسا الیکشن ہے جس سے تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بائی الیکشن جہاں ہم نے فوکس کیا تھا اس کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں.
بہرحال آپ کی بات یہ ٹھیک ہے. اوور آل لیکن طلال صاحب اگر آپ یہ جو دیکھیں آپ کا آرگومنٹ ہے یہ سیم آرگومنٹ پی ٹی آئی کا بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن تھے, یہ کوئی قومی الیکشن نہیں تھے, لہذا ہماری تیاری جو ہے قومی الیکشنوں کے لیے, یہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی. سیکنڈلی ان کا بھی یہ کہنا ہے کیونکہ ہماری پارٹی ڈیوائڈ ہو گئی تھی اور پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھی, اس لیے ہم ہار گئے. تو سیم آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ جے یو آئی کو ووٹ دے دیے, ہم نے اپنے امیدواروں پر توجہ نہیں دی, اور کیونکہ ہم قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن کے لیے سوچ رہے ہیں. تو یہ دونوں کا آرگومنٹ سیم ہے, لیکن یہ سوچئے گا کہ تین بڑی پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, تینوں جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر کے ایسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے جو مذہبی پارٹی ہے. سر دیکھیں چوہدری صاحب, ایک تو سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی اعزاز جو عمران خان کے پاس جائے گا کہ حکومت صوبائی اور وفاقی ہوتے ہوئے بھی آپ بلدیات کا الیکشن ہار جائیں. بری سی بری حکومت کبھی بلدیات کا الیکشن نہیں آ رہی. اس سے پہلے یہ کنٹونمنٹ کا الیکشن آ رہے تھے, اس کے بعد یہ دوسرا الیکشن ہے جو لگاتار یہ ہارے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور کبھی یہ ووٹوں کا تناسب بھی دیکھ لیں. صرف میں آپ کو 2 لاکھ کے قریب ووٹ پڑا ہے پشاور کے اندر, اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو صرف 45,000 ووٹ انہوں نے لیے 2.25 لاکھ کے قریب, اور 1,80,000 سے 85,000 ووٹ جو ہے اپوزیشن نے لیا ہے, جس میں اے این پی نے 50,000 لیا ہے, پیپلز پارٹی نے لیا ہے, جے یو ایف اور بی ایم ایل این نے لیا ہے. اوور آل صوبے میں 75% میں آپ کو کوئی 8 اضلاع کا بھیجتا ہوں, 75% ووٹ جو ہے اگینسٹ پی ٹی آئی گیا ہے. پی ٹی آئی لیکن آپ صرف اپنے اوپر کنسنٹریٹ کریں, آپ کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے یہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی 2 بڑی نیشنل پارٹیز وہ خیبر پختونخوا میں پہلے 17 اضلاع میں اڑ گئی ہیں بری طرح, اور پی ٹی آئی بھی. تو یہ آپ تینوں پارٹیز کو سوچنا پڑے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ فرمائیے گا سر کہ یہ آپ بھی بڑی دلچسپ پارٹیاں ہیں کہ کبھی آپ سینٹ کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں, کبھی آپ بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ جے او ای کے حوالے کر دیتے ہیں. خوب سیٹیں کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں خود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم ایک ساری ان جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جو کہ واقعی جمہوری جماعتیں ہیں, جو پاکستان کے آئین پر جو کٹ پتلی بننا نہیں چاہتے, جو چاہتے ہیں پاکستان کا مسئلہ ہی ووٹ ہے اور ووٹ سے بننے والی حکومت ہی پاکستان چلا سکتی ہے. سو وکٹ کے دونوں سائیڈ پر, اگر ایک سائیڈ پر مولانا کھڑے ہیں, دوسرے سائیڈ پہ میاں نواز شریف, اگر انہوں نے اچھا سکور کیا تو ہم تو خوش ہیں. اور اس کے بعد باقی رہی بات ذرا دیکھنے والی, یہ اگینسٹ کس کے تھا؟ پی ٹی آئی اگینسٹ اپوزیشن تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 75 سے 80% ہر ضلع میں ووٹ ان کے اگینسٹ گیا ہے, اور اس کے بعد انہیں ملا کیا؟ ووٹ نہیں, صرف ریجیکٹ نہیں ہوئے بلکہ لوگوں نے ان کی پتھروں سے توازے کی ہے, جو کہ میں آپ کو بڑی دیر سے کہتا تھا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ کبھی یہ گلی محلوں میں جا نہیں سکیں گے. یہ صداقت علی عباسی صاحب اسٹوڈیو تو آ سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا الیکشن سے قریب یہ اپنے گلی محلے میں نہیں جا سکیں گے. لوگوں کی روٹی چھن گئی ہے, لوگوں کی امید چھن گئی ہے. تو یہ بھائی صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ طلال چودھری صاحب کی پارٹی کا مشورہ ہے کہ آپ ہیلمٹ لے لیں, کیونکہ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کا تو ہیلمٹ کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکیں گے. دوسرا یہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی ہار گئی, آپ اس کی مختلف وجوہات بتا رہے ہیں, لیکن یہ جے یو آئی کا جیتنا, اس کی جیتنے کی وجہ کیا؟ آپ نے کوئی انالیسس کیا سر؟ جو صاحب بہت شکریہ. پہلی جو بات ہے, آج آپ کو مجھے کمپوزیشن سمجھ نہیں آئی. کے پی کے کا الیکشن تھا, پیپلز پارٹی کا کیا کام, نون کا کیا کام؟ آپ میرے ساتھ بلاتے جے یو آئی کو, اے این پی کو, ایک ہی ہے چوتھے نمبر 5ویں نمبر پہ, وہ ہے 5ویں پہ, یہ ہے 6ٹھے پہ. ان کا کیا کام ہے؟ ان کو کیا پتا کے پی کے کیا ہے؟ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ آپ ارریلیونٹ لوگوں کے ساتھ میری بحث کرا رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہمیں شکست فاش ہوئی ہے, ہمیں 17 سیٹیں, یعنی مولانا آپ کے لیے ریلیونٹ ہو چکے ہیں, مبارک ہو آپ. میں اس پہ آتا ہوں. اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مولانا کو ہم نے فارغ کر دیا ہوا ہے, نہ وہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں. پچھلی میری بات ختم کریں, اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ ریلیونٹ کر لیا, آپ نے جواب دیتا ہوں. طلال صاحب کہتے ہیں ہمیں شکست فاش ہوئی 17 سیٹوں والوں کو. اگر ہمیں شکست فاش ہوئی تو نواز شریف کو تو 2 سیٹیں ملی ہیں, تو اس کے لیے تو مجھے ورڈ ہی کوئی نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا ہوا. بھائی سیدھی بات ہے کہ صاحب ہم الیکشن, ہماری پرفارمنس اچھی نہیں تھی, نہیں اچھی, لیکن نہیں اچھی اس الیکشن میں اچھی نہیں تھی. کیوں؟ لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں پی ٹی آئی ورسز آل ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی ورسز جے یو آئی اینڈ اے این پی. سر پورے ملک میں سارے ضمنی الیکشن ہارے ہیں سر آپ نے. پیپلز پارٹی سندھ اربن رورل کے بعد 0, مسلم لیگ نون 2 ڈویژن کے بعد 0, وہ ہارے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی پنجاب میں, پی ٹی آئی سندھ میں,
بلوچستان میں، جی بی میں اور کشمیر میں، یہ برائے تو کے پی ان میں، ساری باتوں کے کے باوجود پی میں 9 سال سے کس کی گورنمنٹ ہے؟ نہیں، میں ہماری گورنمنٹ ہے نا 9 سال سے، تو آج بھی میں تو آپ ہار گئے نا پھر وہاں پہ، دیکھیں میری بات، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نا پھر۔ چوہی صاحب یہ پی ٹی آئی اس طرح نہیں آتی، یہ لوکل الیکشن ہوتا ہے، اس کے لوکل ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ عمران خان کی کوئی تقریریں نہیں تھی، کوئی کمپین نہیں تھی، کوئی عمران خان کے لیے کنٹونمنٹ بورڈز میں جب آ رہے ہو، میری بات سن لینا، آپ ان کو خوش ہونے دیں۔ ان دونوں کو آپ نے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے بلائے ہوئے ہیں، ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، بات آپ کریں، میں کروں اور یہ کریں، ان کو کیا پتا کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ مولانا کی پارٹی کیوں جیتی؟ دیکھیں میں اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی پارٹی جیتنے کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے، مہنگائی بھی ہے، ہمارے 2 بندے بھی کھڑے ہوئے، کچھ وہ ایک مذہبی پارٹی ہے، ان کے پاس ایک مذہبی کارڈ ہے، وہ نہیں، کھیلتے اس ہیں۔ کو تو ہم نے فارغ کر دیا تھا نا، آپ یہ کیا؟ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مولانا کو فارغ کر دیا ہر جگہ سے۔ اچھا مجھے بتا رہے ہیں، سوال کریں، مولانا کتنی بڑی تھریٹ ہے؟ اسلام آباد میں ان کو 200 ووٹ نہیں پڑتا، پنڈی میں ان کو 30 ووٹ نہیں پڑتے، خیبر پختونخوا لاہور میں بھی سنیں نا، آپ کو کل تک یہی پنجاب خیال میں تھا آپ کا۔ 150 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ان کو 20 ووٹ نہیں پڑتے، تو یہ کوئی سر چودھری عمران خان صاحب یہ کہتے پاکستان کے پولیٹیکل پلیٹ کہ فارم پہ ہم میری پہلی پارٹی ہیں جنہوں نے مولانا کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا ہے۔ آؤٹ کر دیا نا۔ سر وہ 4 بڑے شہروں میں میئرشپ اب ان کے پاس ہے۔ اب آپ میں بات سنو، یہ پاکٹس کی پارٹیاں، بلدیاتی یہ لیول کی پارٹیاں ساری رہ گئی ہیں، قومی پارٹی عمران خان کی آپ تو پارٹی ہے۔ بلدیاتی بھی نہیں رہے اب۔ نہیں کیسے نہیں رہے، 17 سیٹیں لی ہیں آپ، ان کی 19 سے ہماری 17 ہیں۔ 14۔ اور میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ پی ٹی آئی جہاں جہاں بھی ہاری ہے وہاں ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ تقریریں کرانے کے لیے ویسے آپ کو واقعی سوچنا پڑے گا، سیریس ایشو آپ کے لیے کہ ایک ہی پارٹی جس کو کہتے تھے پورے پاکستان کی زنجیر ہے، اب زنجیر کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 17 اضلاع میں الیکشن ہوا، 1 سیٹ نکلی سر آپ کی۔ سر دیکھیں تھوڑا سا مجھے تعامل سے مجھے تفصیل بتانے دو شور شرابے کی بجائے۔ یہ خیبر پختونخوا کی آدھے یعنی ساؤتھ کا الیکشن ہے، نارتھ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ساؤتھ کے پاکٹ میں مولانا صاحب کی پارٹی مضبوط، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساؤتھ کی پارٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وزیرستان سائٹ ہے یہ والا سائٹ تھا، اب جو ملکنڈ سن لے میری، مجھے 2 منٹ دینے دینا۔ ملکن ڈویژن ہو گیا، آپ کا ہزارہ ڈویژن ہو گیا، مانسہرہ، عبد آباد، پاکستان پیپلز پارٹی کا سوات، یہ سارے ہمارے پاکٹ ہی ہیں۔ پشاور آپ کا تھا سر، پشاور میں تو آپ کھمبے کو کھڑا کرتے تھے، ووٹ ملتا تھا۔ مجھے جواب تو دینے دینا، یہ مہربانی کر مجھے 2 منٹ دے دیں۔ اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ شکست فاست ہو گئی ہے، کوئی شرم ورم کچھ نہیں ہے نا، بس بولنے ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب تھوڑا سا تعامل سے کام لے۔ پھر وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان تو وہاں تقریر نہیں تھی، کیا الیکشن کمیشن کی منع کرنے کے باوجود بھی عمران نیازی صاحب نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا اس کے بعد پشاور شہر کی 12 ایم پی اے میں سے اس کے 11 ایم پی ہے، بالکل صحیح بات، یہ 5 ایم این اے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے تحصیلیں ہار گئی وہاں سے، نمبر 1 کوئی شک نہیں، اور خوفناک ہار۔ اور پیپلز پارٹی 47,000 ووٹ لے کے دوسری پوزیشن ہے۔ فگر سے نہیں ہے نا، نہیں سن لیں، اب سن لیں، 18 لاکھ بھی ووٹ لے لیا، سن لینا سیٹ آپ کی بھائی، جن کی 9 سال سے حکومت ہے، جو ہمیں سندھ کی پارٹی کہتے تھے، یہ تو پشاور بھی نہیں رہی پارٹی، یہ آخر کون سی ہے؟ برابر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میں برابر کوئی نہیں، میں تو 47,000 ووٹ پشاور 17 سیٹیں ہماری بھی برابر کیسے ہو گئے؟ اچھا ہمیں کوئی 16 والوں سے ملا یار، ایک والے سے کیا ملا رہے ہیں؟ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، مہربانی کر 2.5 لاکھ ووٹ لیے ویسے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اگر 47,000 کو 2.5 لاکھ سے ملا، اسی ایریا سے ان کے پچھلے الیکشن میں ان کے ایم این اے نے 1 لاکھ ووٹ لیے، اب یہ اس مرتبہ یہ 23,000 ووٹ لے کے تیسرے نمبر پہ آئی، پشاور کی بات کرو۔ اچھا اب آگے یہ ہماری 1 سیٹ کیا بات کرے، 1 سیٹ تو ہماری وہاں سے آگے لی خاصی، دوسرا جو ہمارے فیصل کنڈی صاحب کا ایریا وہاں الیکشن نہیں ہوا، وہاں بھی ہمارے، تیسرا ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبر ہے انور سیف اللہ صاحب، انہوں نے لکی مروہ سے 3 تحصیلیں نکالی ہے جو کہ پیپلز پارٹی میں جوائن کرے گی عنقریب، یہ ہماری اس کے ساتھ بات ہوئی، کیونکہ وہاں سر کتنی ہو جائے گی؟ 2 ہو گئی؟ نہیں 5 ہو رہی، 5 ہو رہی سر، 8 ہو جائیں پھر بھی۔ اچھا تو بھائی وہ جو ہمارے پاکٹ ایریا ہے، ملکنڈ ہمارے پاکٹ ایریا ہے، یہ سوال یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ کا ہنگو سے ہمارا سیٹ، ہمارا کینڈیڈیٹ اس کے حق میں عتیق صاحب نام ہے، سابق ایم پی ہے، وہ اس نے ریکویسٹ کی کینڈیڈیٹ بٹھا کہ میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کروں، آپ کا ٹکٹ بکتا تھا سر، آپ کا جھنڈا بکتا تھا، یہ میں بات کروں پشاور کی، یہ میں پشاور سن لو، میں پشاور سے سر، میں پشاور کیا، اچھا پشاور کی تھوڑا سا 6 مہینے پہلے جو الیکشن ہوا بلدیاتی کا،
5 कंटोनमेंट की सीटों में से हमने 2 लिए, पीटीआई ने 1 लिया। तो सारे फिगर आपके सामने, ये भी पॉकेट एरिया की मैं बात कर रहा हूं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, आप इंप्रूव कर रहे हैं, वो बिल्कुल डाउन हो रहा है, सामने की बात। अच्छा दूसरी बात, अच्छा वैसे दाई साहब को किससे कह दिया था? उस तरफ आ रहा हूं, एक जुमला मुझे और कहना है। फार्मूला आप मुझे बताओ कि इनके वो शौकत यूसुफजई साहब ने कहा महंगाई में मार गए, वैसे वो बड़ा दिल करके अच्छा उसके बाद शबली फरासा मान रहे हैं, शबी फरासा ने कहा है, करैक्टर का मुजाहरा कर रहा है। अच्छा उन्होंने नूर आलम खान साहब कह रहे कि हम किस मुंह से आवाम के पास जाए, हम तो महंगाई कर, ये तो सारी इनके एमएनएस की मिनिस्टरों की सारे। उसके बाद इमरान नियाजी साहब ने आज ट्वीट किया, अगला फेज जो ना मैं खुद मॉनिटर करूंगा। ओ भाई अगला फेज में तो आप बुरी तरह से आज शिकस्त देंगे, वो तो पीपल्स पार्टी की पॉकेट है। वैसे आज आपको मरियम साहबा ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि आपका टिकट जो है वो रसवाई का बाइस बन गया है, लिहाजा जब भी कोई टिकट मिले तो हेलमेट पहन के आवाम में जाएं। ये वाकई सूरत हाल उधर जा रही है आपके लिए। जो सर मैंने पहले कह दिया कि वो इररेलेवेंट है, उनका इस पॉलिटिक्स में बात करना बनता नहीं है। वो आप इररेलेवेंट हो गए भाई। नहीं देखिए, अब आप बात सुने, आपने कहा जी महंगाई ने हराया, तो महंगाई उन्हें 17 सीटों में महंगाई नहीं आई। सुने ना, मैं कह रहा हूँ महंगाई जो साहब इस तरह नहीं होता, लोकल फैक्टर्स हैं, महंगाई का भी फैक्टर है, हमारी इस वक्त मईशत के मसाइल भी हैं, लेकिन क्या जो 17 सीटें हम जीते हैं उधर महंगाई नहीं थी? मुझे जवाब दें आप, उधर क्या था? उधर लोगों नहीं आप सारे बोल रहे हैं ना, महमूद जान साहब से पूछे ना आप, असद कैसर साहब से पूछे। देखे ना, अगर इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे फैसले गलत थे तो वो तो बात खत्म होगी ना। अब हम तज्जिया कर रहे हैं ना, महंगाई एक फैक्टर है जी। इमरान खान साहब के फैसले गलत थे? नहीं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले गलत है। 4 आप ऐसे लोग आपने रखे हुए जो गलत फैसले करते थे? जो सब एक फर्क है, आपको आदत है ये खानदानों की पार्टियों की, जहां भाई बहन आवाम ने आपको, अगर आप मुझे जवाब चाहते ना दूं तो फिर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। वहां मियां साहब, छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब जिसको फोन करते हैं उसका टिकट हो जाता है, जो उनके आगे। हमारी एक आजाद पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको जो नहीं मानता वो खड़ा हो जाता है। तो 4 बंदे हमारे इलेक्शन लड़े। इस बार ये भी साबित हो गया कि अगर इमरान खान नहीं है तो पार्टी कोई नहीं है। नहीं ठीक है, क्योंकि अब इमरान खान साहब खुद निगरानी करेंगे। उन्होंने जब पार्टी के हवाले किया था टिकट की तकसीम तो आप हार गए। चौधरी साहब, हमारी पार्टी बिल्कुल एक इमर्जिंग एक पार्टी है और उसमें बहुत सारी चीजें सेट हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, बहुत सारी चीजें गलत हैं। और लेकिन हम एक उस तरह का तो नहीं है ना कि एक हमजा है जो बेचारा, जिससे सीनियर ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान, ये सारे एक हमजा के फोन पे धड़म हो जाते हैं। हमारी ऐसी पार्टी नहीं है। लोग तो आपके धड़म नहीं होते, हमारे लोग रिएक्ट करते हैं और इसलिए लीडर की बात नहीं मानते। नहीं, इमरान खान साहब ने फैसले नहीं किए, अब उन्होंने फैसले करने हैं। लेकिन एक बात मैं आपको, आप भी माने कि पूरे पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हर हल्के से वोट निकल रहा है और पाकिस्तान को जोड़ने वाला इस वक्त एक ही लीडर है, और ये तो खाली सिंध के मरसों तलाश चौधरी क्या कहेगा, जाग पंजाबी जाग, उसके बाद एमक्यूएम का अपना, आप ही कहे जाग पख्तूनख्वा करती है। हमारा हम पाकिस्तान है जो एक पार्टी है और एक लीडर है जो पूरे पाकिस्तान। अच्छा तलाश साहब, बात यह है कि आपको इनको 2 नुक्तों की दाद देनी पड़ेगी ऑनेस्टली गवर्नमेंट की। एक तो इलेक्शन उन्होंने शफाफ करवाए, डायरेक्ट करवाए और शफाफ इलेक्शन है, और ये इसमें हारे हैं लेकिन इन्होंने इसके बावजूद शफाफ करवाए। दूसरा ये कि ये अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं, ये अपनी हार भी मान रहे हैं, अपनी गलतियों का एतराफ भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको कुछ अच्छी चीजें हैं जिनका एतराफ आपको भी करना चाहिए। लेकिन आपके जवाब से पहले थोड़ी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तलाल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन शफाफ करवाए इन्होंने और दूसरा ये अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। चौधरी साहब, इनके पास और रास्ता है क्या? इनके पास कोई रास्ता नहीं है ना जी। ये अब ऐसे ही सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इनकी तवाज़ो जो है वो सिर्फ आप गली मोहल्लों में जिस तरह हो रही है ये बता नहीं सकते। लोगों ने सिर्फ वोट इनके खिलाफ नहीं दिया, जो अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, जो बददुआएं और जो वो बातें करते हैं, मैं टीवी पर नहीं कर सकता। और उसके बाद देखिए ना हुआ क्या है, आप ऐसे कर लेते ये बड़े आराम से कह देते आप मशहूर हैं, इलेक्शन हार दिए हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत ही बड़ा। तलाल साहब, आप कसरे नफ्सी से काम न लें, आप मशहूर हैं ऐसे जुमले बोलने में, तारीखी जुमले बोलते हैं। आपके पास कोई रास्ता है नहीं है। और उसके बाद गरीब की रोटी छिन गई है, पाकिस्तान की इज्जत छिन गई है, पाकिस्तान से कश्मीर जाता रहा है, पाकिस्तान के पास उम्मीद लोगों के पास कोई नहीं रही। यानी ये वाहिद गवर्नमेंट है जिससे सही होने की उम्मीद भी कोई नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं यहां हारे हैं। भाई 12 बाई इलेक्शंस में लेकिन 12 आप हारे। तलाल साहब, इशू ये है कि उस गरीब ने जिसकी रोटी छिन गई उसने आपको भी वोट नहीं दिया सर। देखिए गुजारिश, देखिए ना, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं पाकिस्तान
में इस वक्त जो हुकूमत में बैठे उनके अगेंस्ट 80% वोट पड़ा है। किसी बल्दियाती इलेक्शन में बुरी सी बुरी हुकूमत के एनालाइज चॉइस साहब आप कर लें, आप बड़े एनालिसिस अपने वो कॉलम्स में लिखते हैं, कभी इतना कम वोट नहीं पड़ा, कभी इतनी गैर मकबूल नहीं हुई, कभी इस हद तक रिएक्शन नहीं आया। अच्छा, वैसे ही अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा, अभी खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इस्लाम में होना है, उसके बाद पंजाब में होना है, बलोचिस्तान में होना है, सिंध में होना है, ये अगर ट्रेंड चलता रहा तो इस ट्रेंड के आखिर में क्या होगा तलाल साहब? देखिए, एक तो आप अब जेल से निकाल देंगे पंजाब में इलेक्शन होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता ना जी। ये कभी करवाएंगे नहीं। इन्होंने ये तो पहले ही डरते हैं। 2.5 साल इन्होंने बल्दियाती इंतखाब जो अदारे हैं उसको सस्पेंडेड रखा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। अब ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये उसके फंड जो है अपने एमपीए एमएनएस को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके तमाम ये जो अभी अब्बासी साहब बैठे हैं, जितनी हल्के में इन्होंने कोई गली मोहल्ले में कोई काम किया है वो बल्दियात के चोरी शुदा फंड से किया है। सो ये बिल्कुल बिलीव नहीं करते, ये सिर्फ नारों पे बिलीव करते हैं। करप्शन का खात्मा आपके सामने सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत ये है, नीचे तक इख्तियार का इस्तेमाल सबसे झूठ इन्होंने बोला है। उसके बाद कहते हैं जी कि हमने तो हमारी पार्टी जो है वो उसमें कुछ भाई इमरान खान का ही है। मुझे बताएं, बुज़दार को कोई और वजीर आला बना सकता है? कोई नहीं, कोई इसको बनाएगा ये जो बुज़दार केपी का है। यानी सारे अपने कंट्रोल रखने के लिए वो लोग, वैसे अगर इमरान खान साहब उसी को बना सकते हैं तो उसी को बचा भी आप ही सकते हैं सर, ये भी आप ध्यान में रखें। उन्होंने बनाया था, आपने बचाया है उनको। ये बताइएगा मुदखिल साहब, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब को कौन मशवरे दे रहा है और कौन फार्मूले पूछा सर उनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फवाद चौधरी साहब की बात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान अगर नहीं हुआ तो बाकी सारे भेड़िया हैं, यानी तमाम सियासी पार्टियों को भेड़िया कहा। नहीं, सबको नहीं, उन्होंने कहा कि वो देखे जो मतलब अगर वो नहीं है तो भेड़िया हो ना। तो वैसे जेयूआई और टीएलपी के बारे में वो कहा। ठीक है, चलो जेयूआई मौलाना साहब हमारे मोहतरम है, आलिमुद्दीन है, सियासी इख्तिलाफ आपको हो सकता है मगर इस तरह अल्फाज तो नहीं अदा करने चाहिए। गलत कहा है उन्होंने और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए ना। कल का हो सकता है वो जेयूआई के तर्जुमान बन जाए, कोई पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बात आप आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात कर रहे हैं, इस तरह लोग तो हर सियासी पार्टी के पास लोग जाते हैं, तो जहां हुकूमत की तर्जुमान ने कहा कि इनकी डील नहीं हुई है, तो भाई अगर डील होती है तो इस तरह बातें कोई नहीं करते। डील नहीं मानते तब इस तरह बातें करते, भाई नहीं करता मैंने, तुम पहले, यानी वो जो सख्त शर्त लगाते हो मैं कर दूं। सवाल ये कि ऐसी बात अगर आप उस पर यकीन करें। वैसे फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि अगर थोड़ा सा भी आपको इम्कान नजर आए तो आप पालिश लेकर पहुंच जाते हैं वहां पे। अब ये क्यों कि किसी ने ऑफर नहीं किया तो इसलिए आप नाराज हो रहे? तो उसका मतलब डील तो नहीं हुई है ना, आप ये तो मान लो ना। फवाद साहब भी मान रहा है। वैसे आप डील करने के लिए तैयार हैं? हम कोई तैयार नहीं है, हम आवाम की ताकत पे यकीन रखने वाले हैं। और आपने देखा उसमें अभी इसी चीज आप अंदाजा लगा ले, इस तरह मीडिया को हाईलाइट करा है ज़रदारी साहब की बात को, तो ये सब तो जाहिर है कि हमारी कोई डील हो नहीं रही। हमें ऑफर किया जा रहा है, पहले इसकी छुट्टी करवाएं फिर हमारे साथ बात करें और हम संभाल लेंगे, हम चला लेंगे। देखिए, मैं तो ये तो ऐसी शर्त है जैसा आप मुझे बोल दो शो में आ जाए, मैं कि नहीं आप स्टूडियो जो ना मेरे घर ले आओ तब जाके मैं करूंगा, वो तो वो वाली बात। यानी इसका मतलब मैं नहीं आ रहा हूं आपके शो में। किसने कहा उनको और किसको उन्होंने जवाब दिया? देखिए, या तो इस तरह लोग बहुत सारी सब पार्टियों के पास, क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात नहीं की थी, आपको याद नहीं है क्या? नून लीग के पास नहीं जाते लोग? नहीं, वो तो खैर वही चोपड़ा है, वही गमले के अंदर, उसी गमले में जहां से लोग निकलते हैं। ये तो इनको तो बल्कि नाराजगी हो रही है, ये हमें छोड़ के कहीं और ना जाए कोई। भाई हमें कोई भाई साहब, ये कौन है जो कभी आपके साथ डील कर रहा है, कभी इनके साथ? अच्छा, पहली तो ये कि 2 जुमले उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्के में जो काम करवा रहा हूं वो बल्दियाती इलाकों का। तो तलाल साहब, 3.25 अरब का मरी में डैम बन रहा है, 1.5 अरब रुपए की कोसार यूनिवर्सिटी बन चुकी है, 4.5 अरब रुपए की कोसार टूरिज्म हाईवे बन रही है। भाईजान, ये बल्दियात का फंड नहीं है, ये एमएनए के लाए हुए फंड है। बल्दियात के कामों के आपका इल्जाम गलत है। दूसरी बात ये एमएनए का फंड होता है सियासी रिश्वत। इमरान याजी साहब पिछली हुकूमत ने कहा कि एमएनए एमपीए को फंड देना सियासी रिश्वत है। अब आप जवाब सुन लें। पैसे मिले आपको? अब आप जवाब सुन लें। ये एनुअल डेवलपमेंट प्लान और पीएसडीपी है जो प्रोजेक्ट है हल्के के, और अगर आपको वफाकी गवर्नमेंट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के। अब अगली बात आ जाए जो आपने इनसे पूछी। मोहतरम ज़रदारी साहब फरमाते हैं हम उन्होंने कहा इसको गिरा दें। आज भुट्टो का नजरिया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया दफन हो गया कि जब ये एक जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए किसी से मिल रहे हैं, किसी को कह रहे हैं। एक बात रही साहब ने ठीक जमहूरी, एक बात उन्होंने ठीक है, अवाम के वोटों से बनी है। मैं उनकी बात, अवाम ने वोट दिया। एक उन्होंने देखे मेरी मुखालफत के बाद एक बात उन्होंने ठीक किया।
کہ جتنی یہ ڈیلیں ہوتی رہی ہیں نا، یہ آپ نے تباہ کیا. جتنے آپ نے NRO دیے اور زرداری صاحب جیسے کرپٹ لوگوں کو آپ نے معاف کیا مشرف نے، یہ اس ملک کے ساتھ ظلم تھا. باقی جمہوری ملک ہے، اگر جمہوری نہ ہوتا اپنا پورا گھر خیرات صدقے پہ چل رہا ہے. جمہوری نہ ہوتا، کون سا کاروبار ہے ان کا؟ مجھے بات کرنے دیں. پورا گھر ہی خیرات صدقے پہ چلے، بھیک پہ چل رہے ہیں. پہلے اپنے لیے بھیک مانگ رہے تھے، اب افغانستان کے نام پہ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. چوہدری صاحب اگر جمہوری نہ ہوتے، ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے JUI، ہماری حکومت صوبائی مرکزی، ہم بھی طلال چودھری صاحب کی طرح اور پیپلز پارٹی کی طرح وہ ڈنکوسلا الیکشن کراتے، وہ ڈائریکٹ الیکشن نہ کراتے، اور ان کی طرح پیسے دے کے. ویسے آپ تو الیکشن نہیں کروانا چاہتے. ہم نے عمران خان کو عدالت کے حکم سے یاد رکھے گی. کوشش تو کی آپ نے. چودھری صاحب میں بیٹھا تو اس کیس میں الیکشن کمیشن میں میں بیٹھا ہوا تھا. جملہ کریکٹ ہو نا، آپ غلط بیان نہیں کرے ہو نا. عمران خان کو تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے بلدیاتی الیکشن ڈائریکٹ کروا کے شہریوں کے ووٹ سے میئر بنوائے. یہ ہوتی ہے دلیری، اور وہ ہوتی ہے ڈائریکٹ کروا کے آپ ہار گئے. وہ الگ بات ہے. جس نے مشورہ دیا وہ گالیاں دیا ہوگا. جمہوریت میں جیت گئے کیونکہ ہم نے یہ جمہوریت کی فضا ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کیا کرائے گی؟ یہ کونسلر کرائے گی، اس کے بعد یہ پیسے دے کے ان کو خریدیں گے. جس نے مشورہ دیا ڈائریکٹ الیکشن کو میئر کا، وہ چاروں میئر ہار کے قسم خدا کی آج عمران صاحب اس کو گالیاں دے رہا ہوگا. اس کو تو بلاؤ جس نے مشورہ دیا. تحصیل کے چیئرمین بھی ڈائریکٹ پنجاب میں بھی ڈائریکٹ، اور سب سے بڑے شہر کا میئر آ گیا JUI کا. اب ان کو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات، علی گنڈپور صاحب نے اگر فنڈ نہیں دیں گے تو کیسے کام؟ علی گنڈپور صاحب نے کہا نا کہ ہم فنڈ ہی دیں گے، ہم دفتر بھی نہیں بیٹھے دیں گے. اب دنگل شروع ہو گیا سمولو کل کے بعد. اب ان کے زوال کے دن یہ ہمارا اور JUI کا آپ ریلیونٹ ہے، آپ چھوڑیں، آپ کا تو کام ہی کوئی نہیں. ہمارا اب اس پتہ چل جائے گا اگلے مرحلے میں، ملکنڈ میں، سوات میں، مانسر میں آپ کو پتہ چل جائے گا. صدقے جاؤں مولانا، چترال میں پتہ چل جائے گا. اپنے کو ریلیونٹ کر کے تو دکھا دیا سارے. ہو سکتا ہے اتحادی نے بنا دے اس کو. طلال صاحب اور ان کو چھوڑیں، انہیں کہ پنجاب کے الیکشن کی کہانیاں سنائیں. میں KP میں آپ کا ہے ہی کچھ نہیں. اچھا طلال سے یہ فرمائیے کہ یہ کون ہیں جو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا ذکر آصف علی زرداری صاحب کر رہے تھے؟ یہ وہی ہیں جن پر عدم اعتماد جو ہے یہ اسی بلدیاتی الیکشن میں ہوا ہے. یہ صرف عمران خان پر نہیں عدم اعتماد، لانے والوں پر بھی عدم اعتماد ہے. اور میں آپ کو بتا دوں چوئی صاحب، آپ میرے سے بڑا بہتر جانتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گلی محلوں میں پولیس جس طرح ڈسکس ہوتی تھی اس سے بھی برے انداز میں ڈسکس ہو رہی ہے. لوگ اپنی روٹی کی مہنگائی کا، پاکستان کی عزت کا، اور پاکستان پہ یہ جو حالات ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار لانے والوں کو سمجھتی ہے. سو میرا خیال ہے یہ سوچنا پڑے گا انہیں. اور یہ پاکستان کا سب سے ناکام تجربہ تھا. 1971 کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان کا اس تبدیلی سے ہوا ہے. باقی یہ جو الیکشنز کے رزلٹ ہیں یہ تو سیمپل ہے. یہ تو بلدیاتی الیکشن ہے چوئی صاحب، اس میں تو کبھی کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں حکومت کے خلاف. یہ تو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا لاوا پک رہا ہے. جب جنرل الیکشن ہوگا تو کیا ان کے ساتھ بنے گا. تو باقی اگر ابھی بھی کسی کو اسیسمنٹ نہیں ہوئی، یہ اسیسمنٹ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ لانے والوں کے لیے بھی ہے. اب اچھا سر، ان کو کرنا کیا چاہیے؟ گورنمنٹ کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے اور آپ کو موقع دینا چاہیے کہ آپ آ کے پرائم منسٹر بن جائیں؟ نہیں دیکھیں، میں کبھی بھی ایسی ان میں اتنی نہ جرت ہے نہ اتنی غیرت ہے. یہ بچارے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو صبح انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا، جو پیچھے سے فون آتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو اگر کوئی کہہ دے گا چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، کہے گا بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہیں گے. یہ بچارے یہ تو کٹ پتلیاں ہیں نا جی، یہ تو شکلیں دکھائیں ان کے بچاروں کا کوئی. اور اس سے ان کا کیا ہے؟ صرف یہ گالیاں ڈائریکٹ عوام سے کھاتے ہیں جو انہوں نے کام کیے. باقی میں آپ سے ایک عرض کر دوں، ابھی کہہ رہے تھے کہ قوم یاد رکھے گی، تاریخ یاد رکھے گی عمران خان کو. تاریخ عمران خان کو یاد رکھے گی. نالائق ترین، نااہل ترین اور عبرتناک ترین جس کے ساتھ انجام ہوا ہے وہ عمران خان ہے. تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور تاریخ آئندہ یہ بھی پاکستان ان کو الزام لگ رہا ہے. ان کے مطابق عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کر لیں. عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہے، 5-6 جو آپ کے یونٹس ہیں ان میں 5 پہ اس کی حکومت ہے، جبکہ آپ کے میاں صاحب کو سزا یافتہ، مریم صاحبہ سزا یافتہ، شہباز شریف انشاءاللہ ان قریب سزا یافتہ ملک سے بھاگے ہوئے. تو آپ ریلیونٹ ہیں اور ہم ریلیونٹ ہیں. ہم اس پاکستان کا مستقبل ہیں اور آپ پاکستان کا ماضی برباد کرنے والے ہیں. طلال صاحب کبھی قوم بھولی نہیں ہے آپ کی لوٹ مار. آج جو چپڑاسیوں، چوکیداروں اور چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹنٹ 5 ہزار کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں آپ نے جو 3 ارب روپے کے جمع کرائے نا حمزہ صاحب نے اور شہباز صاحب نے، ان کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا.
اس طرح کی بات ویسے بھائی صاحب اگر فرض کریں کہ آج جے یو آئی کی وہاں پہ حکومت ہوتی خیبر پختونخوا میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ کی اور اس طرح وہ ہار گئے ہوتے تو آپ کا کیا مطالبہ ہوتا سر؟ دیکھیں مطالبہ کوئی نہیں ہے. آپ کیا کرتے سنیں دوبارہ سے یہ لوکل الیکشن ہے, اس کے لوکل ڈائنامکس ہیں. یہ تو انہوں نے کہنا تھا لوکل ہے, سنیں نا آپ نے کہنا تھا استعفیٰ دیں, دیکھیں فارغ ہو گھر جائیں. عوام نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا. نہیں عوام نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا. جب ہم اگلے 5 سال میں نکلیں گے چوئی صاحب آپ کے بھی جتنے فارمولے ہیں وہ الٹے ہو جائیں گے. آپ کو اس پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے ٹکٹ ٹھیک نہیں گئے, مہنگائی تھی, ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, لیکن اس کے باوجود آئندہ اگر مقابلہ ہمارا کس سے ہونا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے, وہ تو فارغ ہو گئے. ہم پھر بھی اب تو مولانا مقابلے میں آپ کے نہیں, مولانا ایک پاکٹ میں ہیں اور اس پاکٹ میں ان کی اسٹرینتھ ہے اور ماننی پڑے گی. سر اگر وہ فارغ ہوتے تو بلدیاتی الیکشنوں میں نہ اس میں جیتتے. کون بلدیاتی مولانا نہیں, مولانا کا ایک میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چوہے صاحب آپ اس کو کینوس چھوٹا رکھیں نا. مجھے بتائیں کہ مولانا کبھی اسلام آباد سے جیت سکتے ہیں, کبھی لاہور پشاور سے, کبھی لاہور گجرات سے جیت سکتے ہیں. اس میں مولانا اسلام آباد سے بھی جیت سکتے ہیں. آپ کی یہ خام خیالی ہے یا خوش فہمی ہے. آپ پہلے یہ خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ کہتے ہیں. صداقت عباسی صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ میں فرق ہے. وہ اپنے اپوزیشن کو بیڑیاں کہتے ہیں اور یہ حقیقت سمجھتے ہیں, تو یہ سے اندازہ لگا لے. دوسری بات ویسے بیڑیا حقیقت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, ہم بھی اچھے نام دے سکتے ہیں. ہم کیا دیں گے, پاکستانی دیں گے. جو کہہ رہے ہیں عمران خان کو یاد رکھیں گے, بالکل یاد رکھیں گے, ایسے یاد رکھیں گے لوگوں کو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرا لیڈرشپ نہیں کہہ رہا ہے, ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے عوام کے پاس گئے. عوام یہ اس کا نور عالم خان کا سٹیٹمنٹ ہے. ان کی جو یوسف زئی ہے اس نے کہا کہ ہم مہنگائی کی صورت میں ہمیں اس کے ایک دوسرا وہ کیا نام ہے وزیر, تو بات یہ دیکھیں میری بات, پوری دنیا میں مہنگائی ہے یہ کہتے ہیں. میری بات سنو, پورے دنیا میں جو مہنگائی ہے وہ اب پھر دنیا میں روزگار بھی ہے, پوری دنیا میں فیکٹری بھی چل رہا ہے. ان کے پاس ایک چیز آگے پھر ایک مرتبہ آپ صداقت عباسی صاحب کے 75 شو اٹھا کے دیکھ لیں, اور میں ہر جگہ سوال کرتا ہوں, ایک مرتبہ پھر کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ گاگی سے آگے یہ ہم کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ ابھی سن لے یہ ہیلتھ کارڈ اس کا ایسی ہے جیسے ہیلتھ کارڈ کے باوجود لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. میری بات, ہاں اس کے باوجود دیا گیا. 17 ہم سیٹیں جیتے, کیسے کہہ رہے ووٹ نہیں دیا. 17 نہیں 13, بالکل 13 17 کوئی نہیں ہے. آپ کی کتنی ہے؟ 13 سیٹیں. آپ کی کتنی ہے؟ 13 سیٹیں. آپ کی کتنی ہے؟ ہمارے 5 ہے. ہمارے ایک ہے آپ کے پاکٹ میں, ایک ہے آپ کی 9 سال کے اقتدار میں. آپ ملک ہے, آپ کی حکومت ہے, پاکستان کے آپ کی حکومت, ہماری حکومت پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, جی پی میں بھی ہے, کشمیر میں, اسلام آباد میں بھی ہے. کہیں نہیں رہی آپ, ہمارا صوبہ نہیں ہے, ہمارا پورا ملک ہے. اچھا سن لیں, اب یہ سوال کرے, میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی انسان میں شرم آیا ہو نا اس رزلٹ کے بعد, یہ پاکٹ وکٹ. ہاں میں سوال جو آپ سے کر رہا تھا, یہ 3.5 سال میں ایک پروجیکٹ بتاؤ جو مکمل کر چکے. یہ گاگی سے یہ دیں گے, یہ کریں گے, ہوگا, یہ ایک بھی پروجیکٹ لیجیے. 40 پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اچھا سنیں, اب بات کیا ہے, یہ جو بات کرے ہیلتھ کارڈ پہ ابھی نہیں گئے. چوہدری صاحب اس سال کی ایکسپورٹ 32 ارب کی. ملک کے ریزرو اس وقت پیک پہ چلے گئے. ریزرو کو ہلوا مہنگائی, آپ کے ہیلتھ کارڈ تقسیم ہو گئے, آپ نے کورونا مینج کر لیا, آپ کے ریزرو کا احتساب. اچھا آپ کی ریزرو اگر چوروں کا احتساب نہ ہو گیا, آپ کا ریزرو اگر اتنے اچھے ہے تو سعودی عرب سے 4% سود پہ آپ کو پیسے نہیں لینا پڑتے بینک میں رکھنے کے لیے. اور تاریخ کا مہنگا سعودی عرب نے 8% ایکسٹرا دنیا سے ان کو پیٹرول دیے, 12.5 ارب ڈالر پے کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد سعودی عرب نے 4% سود پہ ان کو صرف بینک میں نہیں, پہلے زمانے میں وہ بچے ویزا کے لیے اپلائی کرتے تھے, اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پڑتے تھے. اب اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کے لیے ان کو 4% سود پہ پیسے سعودی عرب پہ, اور وہ بھی شرط پہ کہ 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم میں آپ کو پیسے واپس دینے پڑیں گے. دے گے ایک سیٹ والوں کا موقف دے گے, اپنے پروگرام کا ٹائم ضائع کیا. یقین مانیے آپ نے گفتگو فیصلہ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.